अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम हुसैन उर्दू क्लासेस में मैं मनव्वर हुसैन आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज मैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उर्दू कोर्स ए का, जिसका कोड है 003, सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, सैम्पल पेपर 2025-26 के लिए यूं तो बहुत पहले ही निकाला जा चुका था और मुझे लगता है कि आप लोगों ने सैम्पल पेपर देख भी लिया होगा, और नहीं देखे हों तो आप लोगों को एक बार ज़रूर से ज़रूर सैम्पल पेपर देखना चाहिए। सैम्पल पेपर देख लेने से आपको ये मालूम होता है कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे और उन सवालों के जवाब कैसे लिखना है। इसलिए हर हाल में हर एक स्टूडेंट्स को सैम्पल क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए, देखना हम लोग शुरू करें सैम्पल पेपर। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, हिदायत। इस सवालनामे में कुल 4 हिस्से हैं जिनमें 18 सवालात पूछे गए हैं। ठीक है, 2 नंबर में है हिस्सा अलिफ में इबारत फहमी और शेर फहमी के हवाले से 20 नंबर का है। उसके बाद 3 नंबर में है हिस्सा ब तहरीरी महारत के हवाले से 25 नंबर का सवाल है। 4 नंबर में हिस्सा जीम अमली कवायद के हवाले से 20 नंबर का है। हिस्सा दाल अदब के हवाले से 15 नंबर का सवाल पूछा गया है। ठीक है, हिदायत के मुताबिक जवाब दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को सवाल के साथ साथ जवाब भी दिखलाऊंगा कि जवाब कैसे लिखा जाता है, सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके निसाब में 2 दरसी किताब शामिल है। एक है नवाए उर्दू और दूसरी किताब है जो माविन दरसी किताब है, हेल्पिंग टेक्स्ट बुक है, वो है गुलजार उर्दू। नवाए उर्दू से कुल 28 नंबर का सवाल पूछा गया है। फाइनल इम्तहान में भी आपको 28 नंबर का ही सवाल देखने को मिलेगा। गुलजार उर्दू से सिर्फ 8 नंबर का सवाल पूछता है, इसलिए गुलजार उर्दू के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस करना है नवाए उर्दू में। ठीक है, नवाए उर्दू से 28 नंबर का सवाल, गुलजार उर्दू से 8 नंबर का सवाल पूछा गया है। गैर दरसी इक्तबास, 2 इक्तबास आपको, एक नसरी और एक शेरी, देखने को मिलेंगे जो गैर दरसी है, यानी कि टेक्स्ट बुक से नहीं दिया हुआ है। वो 10 नंबर का सवाल होगा, 5-5 नंबर का। कवायद व इंशा से 20 नंबर का सवाल पूछा गया है। मजमून नवेसी, एक मजमून आपको लिखना है, 2-3 उन्वान दिए हुए आपको मिलेंगे जिससे आपको 10 नंबर का सवाल पूछा गया है। और दरखास्त या फिर खुतूत नवेसी से 4 नंबर का सवाल पूछा गया है और पूछा जाएगा फाइनल इम्तहान में। कुल 80 नंबर का सवाल आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आगे देखा जाए हिस्सा अलिफ। ठीक है, हिस्सा अलिफ में सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झेल दरसी इक्तबास को गौर से पढ़िए और इसके नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। ठीक है ना, दर्ज झेल दरसी इक्तबास को। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना सारा जुमला आपको पढ़ना है और पढ़ करके नीचे सवाल नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देना है। ठीक है, तो मैं इस तरह के सवाल को हल करने का तरीका यही बतलाता हूँ कि आप इक्तबास गौर से ना पढ़ करके आप एक एक करके सवाल पढ़ते जाएं। आप एक सवाल पढ़ें और फिर ऊपर इक्तबास में उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, इक्तबास अगर आप पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर एक एक करके सवाल पढ़ते जाते हैं, जवाब के लिए आपको फिर से इक्तबास पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, इसलिए आप वक्त बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट सवाल देखें और सवाल देख करके जवाब इक्तबास से ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे मैं वही करता हूँ। आप देखें सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में है, दर्ज बाला इक्तबास किस सबक से लिया गया है? दर्ज झेल मुतबादिल जवाबों में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ के देखना पड़ेगा कि यह इक्तबास
किस सबक से लिया गया है। देखते हैं। सर सैयद कहते थे کہ شاہ صاحب اپنی خانقاہ سے کبھی نہیں اٹھتے تھے اور کسی کے یہاں نہیں جاتے تھے الا ماشاء اللہ، صرف میرے والد پر جو غایت درجہ کی شفقت تھی اس لیے کبھی کبھی ہمارے گھر قدم رنجا فرماتے تھے۔ بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ان کی ننیال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی استانی نوکر رہتی تھی۔ میرے خیال سے پورا اقتباس پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ آپشن دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے۔ آپشن اے میں بھولا ہے، بی میں نیا قانون، سی سر سید کا بچپن۔ چونکہ سر سید کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، ابھی جو بھی 2-3 جملہ میرے ذریعے پڑھا گیا وہاں پہ سر سید کا نام 2-3 بار آ چکا ہے، اس لیے آپ یہاں پہ آنکھ بند کر کے بڑی آرام سے آپشن سی میں ٹک کر سکتے ہیں، آپشن سی جواب لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا کا جواب ہو جائے گا آپشن سی سر سید کا بچپن۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 2، درج بالا اقتباس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ درج ذیل متبادل جوابوں میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کو سر سید کا بچپن کے مصنف کا نام جاننا پڑے گا۔ تو سر سید کا بچپن کے مصنف کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ صحیح جواب ہوگا آپشن بی الطاف حسین حالی۔ ٹھیک ہے، ابھی میں جواب بھی آپ کو دکھلاؤں گا کہ یہ اقتباس والے سوالوں کے جواب کیسے لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، بسم اللہ کے بعد سر سید نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ جواب یہاں پہ آپ پھر سے پڑھ کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ تیسرے لائن میں آپ دیکھیں، بلکہ دوسرے لائن میں ہی دیکھیں، آخری پیراگراف، بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے نا، سوال تھا بسم اللہ کے بعد سر سید نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ جواب ہو جائے گا قرآن شریف۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے ایک لفظ میں، قرآن مجید لکھ دیں گے، جواب مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4، قرآن پڑھنے کے بعد وہ کہاں پڑھنے گئے؟ جہاں ابھی ہم لوگ پڑھے تھے اس کے آگے پڑھ کے دیکھیں گے۔ بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ان کی ننیال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی استانی نوکر رہتی تھی۔ سر سید نے استانی ہی سے جو ایک اشراف گھر کی پردہ نشین بیوی تھی سارا قرآن ناظرہ پڑھا تھا۔ وہ کہتے تھے میرا قرآن ختم ہونے پر ہدیے کی مجلس جو زنانہ میں ہوئی تھی وہ اس قدر دلچسپ اور عجیب تھی کہ پھر کسی ایسی مجلس میں وہ کیفیت میں نے نہیں دیکھی۔ قرآن پڑھنے کے بعد، یہاں پہ جواب آپ کو ملے گا، قرآن پڑھنے کے بعد وہ باہر مکتب میں پڑھنے لگے۔ ٹھیک ہے، جواب یہی ہوگا، قرآن پڑھنے کے بعد وہ کہاں پڑھنے لگے؟ تو مکتب میں پڑھنے لگے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال نمبر 5، مولوی حمید الدین کون تھے؟ ایک جملے میں جواب دیجیے۔ مولوی حمید الدین، یہاں پہ آخری جملہ دیکھیں، آخری جملہ سب سے نیچے لائن، مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور بزرگ آدمی ان کے نانا کے یہاں نوکر تھے۔ ٹھیک ہے، جواب آپ کو یہی لکھنا ہے کہ مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور بزرگ آدمی تھے جو ان کے نانا کے یہاں نوکر تھے۔ ٹھیک ہے، اور آگے لکھنا ہو تو اور لکھ سکتے ہیں، جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا تھا، یہاں تک بھی لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 1 نمبر آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب اگر آپ دیکھنا چاہیں لکھا ہوا تو آپ یہاں پہ جواب دیکھیں، حصہ الف سیکشن اے سے سوال نمبر پہلا سے لے کر کے 5واں تک کا جواب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا کا سی جواب سر سید کا بچپن، دوسرا کا بی ہے الطاف حسین حالی، 3 نمبر کا جواب قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن مجید، قرآن شریف جو بھی لکھنا ہو آپ لکھ سکتے ہیں۔ 4 نمبر میں ہے قرآن پڑھنے کے بعد وہ باہر مکتب میں پڑھنے لگے، اور 5 نمبر میں ہے مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور بزرگ آدمی ان کے نانا کے یہاں نوکر تھے جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو اپنی کاپی میں جواب لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھا جائے سوال نمبر 2۔
مندرجہ ذیل غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس کے نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پھر سے ایک بار اقتباس، لیکن یہ اقتباس آپ کے درسی کتاب سے نہیں ہے، غیر درسی اقتباس ہے، یعنی کہیں سے بھی اٹھا کر کے یہ اقتباس آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ کے ٹیکسٹ بک میں یہ اقتباس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہی کام کرنا ہے کہ اقتباس پڑھ کر کے جواب دینا ہے. لیکن میں پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایک کر کے سوال پڑھیں اور پھر اقتباس سے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. یہاں پہ سوال نمبر 1 ہے، ایک بہت بڑا انجن کب بنایا گیا؟ ایک بہت بڑا انجن کب بنایا گیا؟ آپشن یہاں پہ دیا ہوا ہے. اگر جواب نہیں پتا تو یہاں پہ ہم لوگ پڑھ کر کے دیکھیں گے. یہاں پہ جو عیسوی سن دکھائی پڑ رہا ہے اقتباس میں، اسی کو پڑھتے ہیں ڈائریکٹ. 1825 عیسوی میں اسٹیفن نے ایک بہت بڑا ریلوے انجن بنایا اور ریل گاڑیاں اس سے چلنے لگیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جواب ہو جائے گا 1825 عیسوی میں، آپشن سی. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا انجن کب بنایا گیا؟ جواب ہوگا سی، 1825 میں. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، بھاپ کی طاقت کا اصول سب سے پہلے کس نے معلوم کر لیا تھا؟ بھاپ کی طاقت کا اصول سب سے پہلے کس نے معلوم کر لیا تھا؟ آپشن دیکھتے ہیں، پڑھ کے دیکھتے ہیں اقتباس. جدید ایجادات کے اس دور میں بھاپ کی طاقت کا وہ اصول جو یونانیوں نے معلوم کر لیا تھا. یونانیوں نے. جواب یہی مل رہا ہے آپ کو. یہاں پہ آپشن دیکھیں، آپشن ڈی میں دیا ہوا ہے، یونانیوں نے. بھاپ کی طاقت کا اصول سب سے پہلے کس نے معلوم کر لیا تھا؟ جواب ہوگا آپشن ڈی، یونانیوں نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، بھاپ سے چلنے والی کشتیاں کس ملک میں بنائی گئیں؟ بھاپ سے چلنے والی کشتیاں. جواب دیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں تیسرے لائن کے آخری لفظ دیکھیں. تیسرے لائن میں آخری لفظ، فرانس میں بھاپ سے چلنے والی کشتیاں بنائی گئیں. ٹھیک ہے نا. جواب ہو جائے گا فرانس میں. بھاپ سے چلنے والی کشتیاں کس ملک میں بنائی گئیں؟ جواب ہوگا فرانس میں. سوال نمبر 4، بھاپ سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین کس نے ایجاد کی؟ یہاں سوال ہے، بھاپ سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین کس نے ایجاد کی؟ جواب دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں انگلستان میں کارٹ رائٹ نے بھاپ سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین ایجاد کی. ٹھیک ہے نا. انگلستان میں کارٹ رائٹ نے. جواب ہو جائے گا کارٹ رائٹ. بھاپ سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین کارٹ رائٹ نے ایجاد کی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5، بھاپ سے چلنے والا سب سے بہتر انجن کس نے بنایا؟ بھاپ سے چلنے والا سب سے بہتر انجن دیکھتے ہیں پڑھ کر کے. اس کے علاوہ کھیت کاٹنے کی مشین، روئی صاف کرنے کی مشینیں جو بھاپ سے چلتی تھی بنائی گئیں. پڑھنا پڑے گا، اس کے پہلے پڑھنا پڑے گا. شروع سے دیکھتے ہیں پڑھ کر کے. جدید ایجادات کے اس دور میں بھاپ کی طاقت کا وہ اصول جو یونانیوں نے معلوم کر لیا تھا، اس کو مزید تحقیقات اور تجربہ کے بعد زیادہ مفید اور کارآمد بنایا گیا اور بھاپ کی طاقت سے چلنے والا سب سے بہتر انجن جیمز واٹ نے بنایا. اس جملے میں جواب چھپا ہوا ہے 5 نمبر کا، جیمز واٹ. ٹھیک ہے. بھاپ سے چلنے والا سب سے بہتر انجن کس نے بنایا؟ جواب ہوگا جیمز واٹ نے. ٹھیک ہے. اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ جواب. یہاں پہ دیکھیں سوال نمبر 2 لکھا ہوا ہے، مندرجہ ذیل غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس کے نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں. ہے نا. تو جو جواب لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ دیکھ لیں. جواب الف کا 1 کا سی ہے 1825، 2 کا ڈی ہے یونانیوں نے، 3 کا جواب لکھا ہوا ہے فرانس، 4 کا بھاپ سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین کارٹ رائٹ نے ایجاد کی. آپ صرف کارٹ رائٹ لکھ دیں گے، آپ کا صحیح جواب مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بھاپ سے چلنے والا سب سے بہتر انجن جیمز واٹ نے بنایا. جیمز واٹ ہی صرف لکھیں، پورا جملہ نہ لکھیں، تب بھی آپ کو 1 نمبر ملے گا. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کو جواب لکھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھا جائے سوال نمبر 3.
सवाल नंबर 3 है मुंदरजा झेल दरसी शेरी इक्तबास को गौर से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। ठीक है ना। मुंदरजा झेल दरसी शेरी इक्तबास, यहाँ पे जो शेरी इक्तबास दिया हुआ है वो आपके टेक्स्ट बुक से है, दरसी शेरी इक्तबास कह रहा है। ठीक है ना। और से पढ़ना है और पढ़ करके नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। सवाल यहाँ पे आपको 1 से लेकर के 5 तक यहाँ भी है। ठीक है। और यहाँ पे शेरी इक्तबास में शेर है या अशार है कहें, वो देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन, आवाराए गुर्बत को भी सुना किस रंग में है किनाने वतन, वो बागे वतन फिरदौसे वतन वो सरूदे वतन रेहाने वतन, ओ देश से आने वाले बता क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं, क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घनघोर घटाएं छाती हैं, क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं, वो देश से आने वाले बता, वो देश से आने वाले बता। ठीक है। तो यहाँ पे इससे मुतल्लिक पहला सवाल है दर्ज बाला शेरी इक्तबास किस नज्म से लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए में है जलवाए दरबार दिल्ली, बी में है ओ देश से आने वाले बता। ऑप्शन देखने से साफ साफ मालूम हो जा रहा है कि यह इक्तबास ओ देश से आने वाले बता से लिया गया है। ठीक है। सही जवाब ऑप्शन बी। उसके बाद 2 नंबर दर्ज बाला अशार की शायर के हैं, यानी कि यह नज्म का जो अशार दिया हुआ है उसके नज्म निगार कौन है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, सही जवाब होगा ऑप्शन सी अख्तर शिरानी। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 फिरदौस के मानी क्या है। फिरदौस के मानी क्या है, तो फिरदौस के मानी हुआ करता है जन्नत। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4 पहले बंद में शायर ने वतन की किन किन चीजों को याद किया है। ठीक है। शायर ने वतन की किन किन चीजों को याद किया है, तो वतन की किन किन चीजों को याद किया है, कई जवाब यहाँ पे लिखना पड़ सकता है। जवाब मैं अभी आपको दिखलाता हूँ कि जवाब कैसे लिखा हुआ है। ठीक है। सवाल नंबर 5 है दूसरे बंद में बागों और पर्वत का क्या मंजर पेश किया गया है। ठीक है। जवाब यहाँ पे आप देखें, सवाल नंबर 3 का जवाब देखें। जवाब 1 का बी है वो देश से आने वाले बता, 2 का सी है अख्तर शिरानी, 3 का फिरदौस के मानी जन्नत, सही जवाब जन्नत है। 4 नंबर में है पहले बंद में शायर ने वतन के दोस्तों और बाजारों को याद किया है। ठीक है ना। शॉर्ट में आपको चूंकि जवाब लिखना है इसलिए बहुत ज्यादा एक एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इस तरह से जवाब लिख सकते हैं, पहले बंद में शायर ने वतन के दोस्तों और बाजारों को याद किया है। और सवाल नंबर 5 का जवाब है दूसरे में बागों में मस्ताना हवाएं आने और पर्वत पर घनघोर घटाएं छाने का मंजर पेश किया गया है। ठीक है। ठीक है। इस तरह से आपको दरसी शेरी इक्तबास के जवाब देने हैं। ठीक है। आगे देखा जाए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है मुंदरजा झेल गैर दरसी शेरी इक्तबास को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। ठीक है ना। फिर से एक बार इक्तबास लेकिन गैर दरसी शेरी इक्तबास। ठीक है। वो इक्तबास है जो आपको आपकी किताब में नहीं मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे अशार है ऐ हिमाला ऐ फैसले किश्वरे हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां, तुझ में कुछ पैदा नहीं देरी नए रोजी के निशान, तू जवां है गर्दिशे शामों सेहर के दरमियां, एक जलवा था कली में तूरे सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए, इम्तहान दीदाए जाहिर में कोहिस्ता है तू, पासबां अपना है तू दीवारे हिंदुस्तान है तू, मतला अव्वल फलक जिसका हो वो दीवां है तू, सुबह खलवत गाह दिले दामन कश इंसान है तू, बर्फ ने बांधी है दस्तारे फजीलत तेरे सर, खंदा जन है जो कुलाह मेहरे आलम ताब पर। ठीक है। थोड़ा मुश्किल अशार है। सवाल देखते हैं। सवाल है मुंदरजा
बाला अशार किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुंदरजा बाला अशार किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अशार पढ़ने से यही मालूम हो रहा है कि यह अशार नज़्म का अशार है। ठीक है, चूँकि एक उन्वान के तहत ही सारी बातें कही गई है, इसलिए यह सिन्फ शायरी नज़्म से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नज़्म। सवाल नंबर 2 है, इन अशार में शायर ने किसकी शान व शौकत बयान की है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमालय पहाड़ की। ठीक है, सवाल नंबर 3, पासबा के मानी बताइए। पासबा के मानी, तो पासबा के मानी हुआ करता है मुहाफिज, देखभाल करने वाला। ठीक है, सही जवाब होगा मुहाफिज। सवाल नंबर 4, दस्तारे फजीलत किसने और किसके सर पे बांधी है। एक जुमला में जवाब देना है। दस्तारे फजीलत किसने और किसके सर पे बांधी है। जवाब होगा दस्तारे फजीलत बर्फ ने हिमालय के सर पे बांधी है। ठीक है, जवाब अभी मैं आपको दिखलाता हूँ कि जवाब कैसे लिखा हुआ है। सवाल नंबर 5 है, हिमालय जाहिर में कोहिस्ता नजर आता है लेकिन असल में क्या है। एक जुमला में जवाब देना है। तो जवाब होगा हिमालय जाहिर में कोहिस्ता नजर आता है लेकिन असल में वो हिंदुस्तान का पासबान और हिंदुस्तान की दीवार है। ठीक है, इस तरह से आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं। जवाब आप यहाँ पे देख लें जवाब कैसे लिखा हुआ है। सवाल नंबर 4 का जवाब यहाँ पे देखना शुरू करें। सवाल नंबर 4 का जवाब ए नज़्म है और उसके बाद फिर हिमालय पहाड़ की। दूसरा का जवाब हो जाएगा 3 का मुहाफिज। 4 का दस्तारे फजीलत बर्फ ने हिमालय के सर पर बांधी है। 5 का जवाब हिमालय जाहिर में कोहिस्ता नजर आता है लेकिन असल में वो हिंदुस्तान का पासबान और हिंदुस्तान की दीवार है। ठीक है, जवाब आपका यही 5 ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आगे देखा जाए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 सेक्शन बी से है, हिस्सा बे से। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। ठीक है ना, यह सवाल आपका 10 नंबर का है। 3 उन्वान यहाँ पे दिया हुआ है, आपको तीनों में से किसी एक के ऊपर लगभग 250 से 300 अल्फाज में मजमून लिखना है। ठीक है, 1 नंबर में है फिजाई आलूदगी, 2 नंबर में है बेरोजगारी, 3 नंबर में है किताब मेला। ठीक है, मैं इसका जवाब लिख दिया हूँ अपने हाथों से और तीनों उन्वान के ऊपर मैं मजमून लिखा हूँ। आपको जो पसंद आए आप इम्तिहान में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप तीनों मज़ामीन देख लें। ठीक है, 5 नंबर में था मजमून लिखने के लिए पहला उन्वान फिजाई आलूदगी। ठीक है, चूंकि जवाब यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं इसे लिख दिया हूँ ताकि आपको पता चले कि मजमून कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आप देखें और मुझसे सुन भी लें। फिजाई आलूदगी। फिजाई आलूदगी मौजूदा दौर का एक संगीन और ख़तरनाक मसला है जो इंसानी सेहत, माहौल और कुदरती निज़ाम पर गहरे मनफी असरात मुरतब कर रहा है। फिजाई आलूदगी से मुराद हवा में ऐसे मुज़िर और जहरीले मादों का शामिल हो जाना है जो सांस लेने के अमल को नुकसान पहुँचाए और ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाए। आज के सनती और मशीनी दुनिया में फ़िज़ाई आलूदगी तेज़ी से बढ़ रही है। फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजूहात में फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं, कोयला और पेट्रोल का बेजा इस्तेमाल, जंगलात की कटाई और कचरे को जलाना शामिल है। शहरों में बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक ने इस मसले को और भी संगीन बना दिया है। जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड फिजा को आलूदा करके इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदेह साबित हुई है। फिजाई आलूदगी के नतीजे में दमा, सांस की बीमारियां, दिल के अमराज
اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فصلوں، آبی ذخائر اور ماحولیاتی توازن کو بھی متاثر کرتی ہے۔ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی میں بھی فضائی آلودگی کا اہم کردار ہے۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ درخت لگائے جائیں، پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا جائے، فیکٹریوں میں فلٹرز لگائے جائیں اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع استعمال کیے جائیں۔ اگر ہم آج اس مسئلے کی سنگینی کو نہ سمجھیں تو آنے والی نسلیں صاف ہوا سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو جواب لکھنے ہیں، مضمون لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا مضمون دیکھا جائے 2 نمبر میں ہے بے روزگاری۔ اسے بھی آپ دیکھ لیں۔ بے روزگاری ہمارے مسئلے کا ایک نہایت سنگین اور تشویشناک مسئلہ ہے جو نہ صرف فرد بلکہ پورے سماج کو متاثر کرتا ہے۔ بے روزگاری سے مراد وہ حالت ہے جس میں صحت مند اور تعلیم یافتہ افراد کام کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود روزگار سے محروم ہو۔ آج کے دور میں بڑھتی ہوئی آبادی، محدود وسائل اور مواقع کی کمی نے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ بے روزگاری کی بڑی وجوہات میں آبادی میں تیز رفتاری اضافہ، صنعتی ترقی کی کمی، ناقص تعلیمی نظام اور فنی تربیت کا فقدان شامل ہیں۔ ہمارے ملک میں لاکھوں نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف ہجرت بھی بے روزگاری میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ بے روزگاری کے نتائج بے حد خطرناک ہیں۔ اس سے غربت، جرائم، ذہنی دباؤ اور سماجی بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے روزگار نوجوان میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے جو بعض اوقات غلط راستے اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بے روزگاری قومی ترقی میں بھی رکاوٹ بنتی ہے کیونکہ انسانی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بے روزگاری کے مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی نظام کو عصری تقاضوں کے مطابق بنایا جائے، فنی اور تکنیکی تعلیم کو فروغ دیا جائے اور چھوٹی صنعتوں کے قیام کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ روزگار کے مواقع پیدا کرے اور نوجوانوں کو خود روزگاری کی طرف راغب کرے۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مسئلہ مزید سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو بے روزگاری کے اوپر مضمون لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسرا عنوان کتاب میلہ۔ اسے بھی آپ دیکھ لیں۔ کتاب میلہ علم و ادب کے فروغ کا ایک اہم ذریعہ ہے جہاں کتاب دوست افراد ایک ہی جگہ مختلف موضوعات پر لکھی گئی کتابوں تک آسانی سے رسائی حاصل کرتے ہیں۔ کتاب میلہ نہ ہی صرف کتابوں کے مطالعے کا شوق بڑھاتا ہے بلکہ ادبی ذوق کو بھی جلا بخشتا ہے۔ آج کے جدید اور ڈیجیٹل دور میں کتاب میلہ کتاب سے جڑے رہنے کا بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ کتاب میلے میں مختلف ناشرین، مصنفین اور کتب فروش اپنے اپنے اسٹال لگاتے ہیں۔ یہاں ادب، تاریخ، سائنس، مذہب، ناول، افسانے، شاعری اور بچوں کی کتابیں وافر مقدار میں دستیاب ہوتی ہیں۔ اکثر کتاب میلوں میں ادبی نشستیں، مشاعرے، کتابوں کی رونمائی اور مصنفین سے ملاقات کے پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں جس سے قارئین کو براہ راست اہل علم سے استفادہ کا موقع ملتا ہے۔ کتاب میلہ طلبہ کے لیے خاص طور پر مفید ہوتا ہے کیونکہ انہیں معیاری کتابیں رعایتی قیمت پر مل جاتی ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کی علمی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مطالعے کی عادت بھی پروان چڑھتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو کتاب میلے میں لے جا کر علم و دوستی کی اہمیت سمجھا سکتے ہیں۔
کتاب میلہ معاشرے میں علم، شعور اور فکری بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہمیں کتاب سے دوستی کا پیغام دیتا ہے اور اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ قوموں کی ترقی کا راز علم میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کتاب میلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور مطالعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو 3 میں سے کسی ایک ٹاپک پہ ایک عنوان پہ مضمون لکھنا ہے، لگ بھگ 250 سے 300 لفظوں میں۔ ٹھیک ہے، آپ ان عنوانات پہ لکھے گئے مضامین کو دیکھ کر کے سمجھ گئے ہوں گے کہ جواب کیسے لکھنا ہے، مضمون کی شروعات کیسے کرنی ہے، بیچ میں کیا لکھنا ہے، آخر میں کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھا جائے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے، پرنسپل صاحب کے نام عرضی لکھ کر اپنی بہن کی شادی کے سلسلے میں 3 دن کی چھٹی کی درخواست کیجیے۔ 4 نمبر کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، درخواست لکھیں یا پھر اپنے والد کو خط لکھ کر ان سے سالانہ فیس کی رقم بھیجنے کی گزارش کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھا جائے یہاں پہ جواب، یعنی کہ اپلیکیشن درخواست کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے لکھا گیا ہے، اور والد کو خط کیسے لکھنا ہے، دونوں جواب میں یہاں پہ لکھا ہوا ہوں۔ آپ کو جو بہتر لگے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ درخواست لکھنا آسان ہے آپ درخواست لکھیں گے امتحان میں، یا اگر لگتا ہے کہ نہیں خط ہم آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو آپ خط لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یا میں دیا ہے آپ کے لیے آزادی ہے کہ آپ درخواست لکھیں یا پھر خط لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پہ 6 نمبر میں ہے، پرنسپل صاحب کے نام عرضی لکھ کر اپنی بہن کی شادی کے سلسلے میں 3 دن کی چھٹی کی درخواست دیکھیں شروع کیسے کرنا ہے، وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے بخدمت، اس کے بعد جناب پرنسپل صاحب، آپ ایک لائن میں بھی اسے لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اسکول کا نام لکھیں گے، یہاں پہ میں لکھا ہوا ہوں ڈاکٹر انوگرہ نارائن +2 ہائی اسکول لوہردگا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا اسکول کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد موضوع یعنی کہ وشے ہندی میں کہتے ہیں، موضوع ہے 3 دنوں کی چھٹی کے لیے عرضی۔ آپ لکھ سکتے ہیں 3 دنوں کی چھٹی کے متعلق درخواست۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ جیسے لکھیں سب صحیح ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے آپ جناب عالی، اور پھر یہاں سے خط اپلیکیشن لکھنا شروع کریں گے۔ عرض گزارش یہ ہے کہ میری بہن کی شادی مورخہ 15 اپریل کو متعین ہے۔ آپ کوئی بھی ڈیٹ ڈال سکتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے آپ کو ڈیٹ دینا ہے نہیں دینا ہے، ویسے ڈیٹ دینا چاہیے آپ کو، چونکہ ایک متعین وقت میں شادی ہے اور شادی کے موقع پہ آپ کو چھٹی لینی ہے، اس لیے آپ ڈیٹ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری بہن کی شادی مورخہ 15 اپریل کو متعین ہے، جس میں ہماری کافی مصروفیت ہوگی، اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے بتاریخ 16 اپریل سے 16 اپریل تک چھٹی دینے کی زحمت کریں۔ اس کار خیر میں صدا آپ کی یا آپ کا دیکھ لیں گے، آپ گرلس اسٹوڈنٹس ہوں گی تو آپ کی لکھیں گی اور بوائز اسٹوڈنٹس آپ کا لکھیں گے۔ آپ کا شکر گزار بنا بنی رہوں گی۔ آپ کی فرما بردار طالب علم، اس کے بعد اپنا نام، کلاس، رول نمبر وغیرہ لکھ کر کے اپنی بات کو ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کیسے کرنا ہے، ختم کیسے کرنا ہے، اس کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یا میں سوال تھا، اپنے والد کو خط لکھ کر ان سے سالانہ فیس کی رقم بھیجنے کی گزارش کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی آپ کو لکھنا ہے، چونکہ آپ خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے اپنے جگہ کا نام، اپنے شہر کا نام، آپ اپنے محلے کا بھی نام لکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ میں لکھا ہوا ہوں از رانچی شہر کا نام۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ از کا مطلب سے، رانچی سے۔ اس کے بعد ڈیٹ ڈال دیں گے مورخہ 15 اپریل 2026 عیسوی میں یہاں پہ ڈال دیا ہوں، آپ اپنے دیکھ لیں گے کب کا ڈیٹ ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ آپ کو ڈیٹ دینا ہے۔ اس کے بعد پیارے والد صاحب السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، محترم والد صاحب السلام علیکم، جو بھی لکھنا ہو آپ اپنے والد صاحب کو جیسے مخاطب کرتے ہوں گے آپ لکھ سکتے ہیں، پیارے والد صاحب السلام علیکم، ہے نا۔ پھر خط لکھنا شروع کریں، میں یہاں خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، یعنی دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی گھر میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔
ہماری پڑھائی اچھی چل رہی ہے، میں ابھی فائنل امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں۔ امتحان میں شریک ہونے سے پہلے مجھے سالانہ فیس کی بقیہ رقم بھی جمع کرنا ہے، لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے سالانہ فیس کی بقیہ رقم جلد از جلد بھیجوا دیں تاکہ مجھے کسی طرح کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ امی جان کو میرا سلام اور چھوٹے بھائی بہنوں کو بہت سارا پیار کہہ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں لکھ کر کے آپ کو اپنی بات ختم کر دینی ہے، چونکہ 4 نمبر کا سوال ہے، بہت زیادہ لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد خدا حافظ۔ آپ کا فرما بردار بیٹا بیٹی جو بھی ہوں اپنا نام لکھیں اور پھر اپنا ایڈریس وغیرہ لکھ کر کے بات کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو خط لکھنا ہے۔ درخواست آپ اس کے پہلے دیکھیں، یہاں پہ خط کا بھی پیٹرن، خط کا بھی ایگزامپل آپ کو دکھلا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں۔ آگے دیکھیں گے ہم لوگ سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے، سبق نیا قانون کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے یا محمد موجیب کی زندگی اور ادبی خدمات پر ایک نوٹ لکھیے۔ 4 نمبر کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، تو جواب دیکھا جائے سوال نمبر 7 کا جواب دیکھنے سے پہلے پھر سے ایک بار سوال دیکھیں۔ سوال ہے، سبق نیا قانون کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے یا محمد موجیب کی زندگی اور ادبی خدمات پر ایک نوٹ لکھیے۔ جواب دیکھیں، یہاں پہ سبق نیا قانون کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، کیسے لکھا جاتا ہے وہاں پہ دیکھیں، دھیان دیں۔ سعادت حسن منٹو کا افسانہ نیا قانون کا مرکزی کردار منگو کوچوان ہے۔ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اسے دنیا کی بہت ساری باتوں کی جانکاری تھی جو اسے اپنے تانگے میں بیٹھنے والی سواریوں سے ملتی تھی۔ اسی وجہ سے اڈے کے ساتھ ہی اسے بہت عقل مند سمجھتے تھے۔ اسے انگریزوں سے بہت نفرت تھی کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ انگریز ہندوستانیوں پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ ایک دن تانگے میں بیٹھنے والی سواریوں کی بات چیت سے اسے پتا چلا کہ 1 اپریل سے ملک میں نیا قانون آنے والا ہے، جس کے بعد انگریزوں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اسی بات چیت کو سچ مان کر اس نے 1 اپریل کو ایک انگریز افسر سے زیادہ کرایہ مانگا اور نہ دینے پر اس نے اسے جھگڑا کر لیا اور کہا کہ اب تمہاری حکومت نہیں ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ اس پر پولیس نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ تب منگو کوچوان کو احساس ہوا کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو سوال نمبر 7 کا جواب دینا ہے۔ یا میں ہے محمد موجیب کی زندگی اور ادبی خدمات پر ایک نوٹ لکھیے۔ اس کا بھی جواب آپ دیکھ لیں۔ محمد موجیب 1902 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اسکولی تعلیم لکھنؤ اور دہرادون سے حاصل کرنے کے بعد آکسفورڈ اور برلن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 24 برس تک جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے وائس چانسلر رہے، یہیں ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اردو اور انگریزی میں ان کی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں۔ انہوں نے 8 ڈرامے لکھے اور ایک ڈرامہ بچوں کے لیے بھی لکھا۔ موجیب صاحب صاف اور سادہ آسان نثر لکھتے تھے۔ ان کے مکالموں میں بول چال کا فطری انداز ہے۔ ہمارے نصاب میں شامل آزمائش کے آخری ایکٹ سے ان کی یہ خوبیاں صاف ظاہر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھا جائے سوال نمبر 8 ہے، نظم جلوائے دربار دہلی کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ 3 نمبر کا سوال ہے، یا پھر شیخ محمد ابراہیم ذوق کی زندگی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ جواب دیکھنا شروع کریں۔ پہلے لکھا ہوا ہے جلوائے دربار دہلی کا مرکزی خیال۔ ٹھیک ہے، مرکزی خیال دیکھیں۔ اکبر الہ آبادی کی اس نظم کی خوبی اس کی برجستگی اور روانی ہے۔ ہر بند میں ایک طنز چھپا ہوا ہے۔ اکبر دربار دہلی دیکھنے آئے تو انہوں نے دریائے
जमुना का पाट और साफ सुथरे घाट देखे। पलटन और रसाले, हथियार बंद गोरे और बैंड बजाने वाले देखे। दिल्ली में हर तरफ खेमों का एक जंगल था, यानी हर तरफ एक हुजूम था। सड़कें साफ सुथरी थी और पानी रोशनी भी मुनासिब इंतजाम था। अच्छे अच्छे लोग इधर उधर भटक रहे थे। इस कदर भीड़ थी कि अकबर सिर्फ दूर से ही उन मनाजिर का नजारा कर सके। ठीक है, ठीक है, आगे देखें। आगे या में दिया हुआ है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की जिंदगी अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। इसे भी आप देख लें, आपको लिखना चूंकि दोनों में एक ही है, लेकिन आप इसे भी देख लें। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की जिंदगी और हयात। शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम और ज़ौक़ तखल्लुस था। वो अरबी, फारसी और दिगेर मशरिकी उलूम के आलिम थे, लेकिन उनका असल कमाल उनकी शायरी थी। यही शायरी उनकी माश का जरिया बनी और यही फन उनकी कदर व कीमत का वसीला भी साबित हुआ। ज़ौक़ ने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में तबाह आजमाई की। कसीदा उनका असल मैदान था। इस सिन्फ में उन्हें कमाल हासिल था। कसीदा गोई में सौदा के बाद उन्हीं का नाम आता है। गज़ल गोई में भी ज़ौक़ का एक खास मुकाम है। ज़बान पर कुदरत, बयान में सलासत और मुहावरों पर अपनी गिरफ्त के लिहाज से वो मुमताज़ हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखें। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 अब यहाँ आपको दिया हुआ है गुलज़ार उर्दू से सवाल। 8 नंबर का सवाल जो पूछा जाएगा गुलज़ार उर्दू से, उसी में से यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सवाल है, सवाल नंबर 9, अफसाने फकीर का खुलासा लिखिए। या में है, मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर एक नोट लिखिए। जवाब देखा जाए, सबसे पहले अफसाने फकीर का खुलासा। मुसन्निफ को हट्टे कट्टे फकीरों से सख्त नफरत थी कि वो पूरी तरह सेहतमंद होते हुए भी भीख मांगते हैं। एक रोज उन्हें अपने घर के पास एक फकीर की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा एक निहायत लागुर और कमजोर इंसान जो सर्दी से कांप रहा था, आवाज लगा रहा था। उन्होंने फौरन अपनी बीवी को आवाज दी कि एक निहायत कमजोर और लागुर इंसान सदा दे रहा है, उसे खाने पीने का कुछ सामान भेज दो और कुछ गर्म कपड़े भी दे दो। ये कहकर उन्होंने फकीर को आवाज दी कि वो मेन गेट पर आ जाए। उधर घर के नौकर से जब मुसन्निफ की बीवी ने चाय वगैरह भेजी तो मेन गेट पर उस कमजोर और ज़ईफ फकीर के बजाय एक हट्टा कट्टा फकीर मिला, जिसे नौकर ने सारा सामान दे दिया। मुसन्निफ जब नीचे आए तो हट्टे कट्टे फकीर को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने लानत मलामत करते हुए उससे कहा कि तुम कहीं नौकरी क्यों नहीं करते। इस पर उसने बताया कि भीख मांगना उसका खानदानी पेशा है, उसके घर का खर्च 30 रुपये महाना है, इतना किसी काम में कहाँ मिल सकता है। मुसन्निफ ने उसे बुरा भला कहा और सजा के तौर पर उठक बैठक करवाया। ठीक है, इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी से मुतल्लिक सवाल के जवाब देखें। सवाल का जवाब देखें। मुंशी प्रेमचंद के अफसाने उर्दू अदब का कीमती सरमाया हैं। उन्होंने अदब को मुकामी जिंदगी, खास तौर पर देहातों के मसाइल का तर्जमान बना दिया। प्रेमचंद की हकीकत निगारी जिंदगी के तजर्बात व मुशाहदात का नतीजा है। इसी खुसूसियत ने उन्हें अपने हमअसरों से मुमताज़ कर दिया। उनके अफसाने कौमी, सियासी और समाजी रुझानात के आईनादार हैं। प्रेमचंद के नुमाइंदा अफसानवी मजमूए प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसा, ज़ादे राह और आखिरी तोहफा हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका यूनिट नंबर यूनिट बी यानी कि सेक्शन बी भी मुकम्मल होता है।
اس کے بعد آپ کو حصہ جیم سیکشن سی سے گرامر سے متعلق سوالات پوچھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. سیکشن سی سوال نمبر 10 ہے، فعل سے متعلق درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. ٹھیک ہے نا. فعل سے متعلق درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. اس میں پہلا سوال ہے، درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے اور زمانہ کے لحاظ سے فعل کی قسم لکھیے. ٹھیک ہے نا. اس میں الف ہے، حامد خط لکھ رہا ہے. زمانے کے لحاظ سے فعل کی کون سی قسم ہوگی؟ اس کا جواب ہوگا فعل حال. ٹھیک ہے نا. زمانہ کے اعتبار سے یہ فعل حال ہے. اس کے بعد ب نمبر میں ہے، سلیم کل لکھنؤ جائے گا. جائے گا تو کب جائے گا؟ مستقبل میں جائے گا، یعنی کہ اس کا جواب ہو جائے گا فعل مستقبل. ٹھیک ہے. جیم میں ہے، رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھی. لگاتی تھی، گزر گیا. لگاتی تھی کسی زمانے میں، یعنی کہ اس میں جواب لکھنا پڑے گا آپ لوگوں کو فعل ماضی. ٹھیک ہے. ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھی. ٹھیک ہے. جواب ہو جائے گا فعل ماضی. ٹھیک ہے. اس کا جواب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ جواب میں الف میں جواب فعل حال، ب میں ہے فعل مستقبل، جیم میں ہے فعل ماضی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل میں سے فعل معروف کی درست مثال پہچانیے، متبادل جوابوں میں سے صحیح جواب چن کر لکھیے. ٹھیک ہے نا. اے میں ہے بچے کھیل رہے ہیں. بی میں ہے مسافر گھر پہنچ گئے. سی میں شمیم نے کھانا کھا لیا. ڈی میں ہے وہ اپنی سائیکل واپس لے گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی، شمیم نے کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے. یا فعل معروف کی درست مثال ہے. سوال پوچھا تھا کہ فعل معروف کی درست مثال پہچانیے. ٹھیک ہے نا. تو فعل معروف کی درست مثال ہے، صحیح مثال ہے آپشن سی، شمیم نے کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 یہاں پہ ہے، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا فعل کہلاتا ہے. کیسا فعل؟ کس طرح کا فعل کہلاتا ہے؟ جو واضح نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ویسا فعل کہلاتا ہے فعل ناقص. آپشن سی صحیح جواب ہو جائے گا. وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا فعل ناقص کہلاتا ہے. صحیح جواب آپشن سی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 11. سوال نمبر 11 ہے، ثنائے بدائے سے متعلق درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. ثنائے بدائے سے متعلق اس میں 1 نمبر میں سوال ہے، درج ذیل شعر کے پہلے مصرعے میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ اس صنعت کا نام اور تعریف لکھیے. ٹھیک ہے نا. شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو یہاں پہ کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے اس کی پہچان کرنی ہے. ٹھیک ہے. صحیح جواب ہوگا صنعت تلمیح. ٹھیک ہے نا. صنعت تلمیح ہو جائے گا صنعت کا نام. اور اس کی تعریف اگر کرنا ہو تو تعریف میں لکھ سکتے ہیں کہ کلام میں کسی مشہور واقعے، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا جواب آپ کو دکھایا جائے گا کیسے جواب لکھا ہوا ہے. پہلے ہم لوگ سوال نمبر 2 بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے، کنایا کسے کہتے ہیں؟ درج ذیل متبادل جوابوں میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے. ٹھیک ہے نا. انتخاب کرنا ہے کنائے کا. تو یہاں پہ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی، بات کا پوشیدہ رکھ کر کہنا یا مخفی اشارہ کرنا. یہ کنایا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کنایا کسے کہتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہوگا آپشن بی، بات کا پوشیدہ رکھ کر کہنا یا مخفی اشارہ کرنا. ٹھیک ہے. آگے دیکھا جائے 3 نمبر میں 3 نمبر سوال ہے، شعر میں متضاد الفاظ استعمال کرنے سے کون سی صنعت بنتی ہے؟
متضاد الفاظ استعمال کرنے سے سوال صحیح معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا صحیح جواب ہونا چاہیے آپشن سی تضاد. ٹھیک ہے، شعر میں متضاد الفاظ استعمال کرنے سے کون سی صنعت بنتی ہے؟ صحیح جواب ہوگا تضاد. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جواب دیکھیں سوال نمبر 11 کا 1 نمبر میں ہے جو سوال تھا، درج ذیل شعر کے پہلے مصرعے میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ اس صنعت کا نام اور تعریف لکھیے. تو جواب ہو جائے گا اس شعر کے پہلے مصرعے میں صنعت تلمیح ہے. ٹھیک ہے نا، صنعت تلمیح ہے. صنعت تلمیح کا یہاں پہ وہ تعریف دی ہوئی ہے کہ صنعت تلمیح کلام میں کسی مشہور واقع، شخص، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے تلمیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 نمبر میں کنایا کسے کہتے ہیں سوال تھا. سوال کا جواب ہو جائے گا آپشن بی، بات کا پوشیدہ رکھ کر کہنا یا مخفی اشارہ کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 نمبر کا سوال تھا، شعر میں متضاد الفاظ استعمال کرنے سے کون سی صنعت بنتی ہے؟ جواب ہو جائے گا آپشن سی تضاد. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے، درج ذیل میں سے 3 محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. ٹھیک ہے، 3 محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اس میں سے آپ دیکھیں سبھی محاوروں کا یہاں پہ جملہ میں استعمال کر دیا گیا ہے. الف میں ہے 9 2 11 ہونا، اس کو آپ جملہ میں استعمال کر سکتے ہیں. چور پولیس کو دیکھ کر 9 2 11 ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بی میں ہے خون سفید ہونا، اس کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں اپنے من مطابق. یہاں پہ جو جواب لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے، آپسی دشمنی اور نفرت میں لوگوں کا خون سفید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا محاورہ ہے جیم میں آستین کا سانپ ہونا، اس کا جملہ بنایا ہوا ہے، میرا سب سے قریبی دوست ہی آستین کا سانپ نکلا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دال میں ہے 4 چاند لگنا، اس کا محاورہ کا جملہ بنا ہوا ہے، آپ کے آنے سے ہماری محفل میں 4 چاند لگ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھا جائے سوال نمبر 2 اسی کا 12 کا 2. سوال نمبر 12 کا 2 ہے، محاورہ کس پر ختم ہوتا ہے؟ متبادل جوابوں میں سے درست جواب چن کر لکھیے. ٹھیک ہے نا، تو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے فیل. محاورہ کس پر ختم ہوتا ہے؟ فیل پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 نمبر، درج ذیل میں سے کس کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ہوتی ہے؟ اس میں بھی آپ کو متبادل جوابوں میں سے درست جواب چن کر جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی کہاوت. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے، رموز اوقاف سے متعلق درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. یہاں پہ جو بھی سوالات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ رموز اوقاف سے متعلق ہوں گے. ٹھیک ہے، 1 نمبر میں ہے، وہ نشان بنائیے جو کوئی بات پوچھنے کے لیے جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، سوالیہ نشان کیسا ہوتا ہے وہ ابھی آپ کو میں دکھلاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں 13 کا 1 کا جواب ہے سوالیہ نشان کیسے بنایا جاتا ہے وہ یہاں پہ بنا کے دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 2 تھا، افسوس ظاہر کرنے کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن سے دیکھ کر کے جواب دینا تھا. صحیح جواب ہوگا آپشن سی فجائیہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14 ہے، شعری اصطلاحات سے متعلق درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. 1 نمبر میں ہے، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر اس شعر کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کا جواب ہو جائے گا غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. عام طور پر اس شعر کو تخلص سے پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 2 نمبر میں سوال آپ کا تھا، اشعار میں قافیے کے بعد جو لفظ یا الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہوگا آپشن ڈی ردیف. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھا جائے سوال نمبر 15 سیکشن ڈی سے ہے، حصہ دال سے. سوال نمبر 15 ہے، درج ذیل میں سے صرف 2 سوالوں کے جواب لکھیے. ٹھیک ہے نا، 2 نمبر کا سوال ہے. یہاں پہ کل 4 سوال ہیں جس میں سے 2 سوال کے ہی جواب آپ کو
دینا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 اس میں ہے دوپہر میں کہانی سننے کے بعد بھولا کے چہرے پر خوشی کیوں نہیں نظر آ رہی تھی؟ جواب دیکھا جائے. جواب ہوگا بھولا کے دادا نے کہا تھا کہ دن میں کہانی سننے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں اور بھولا کے ماموں آنے والے تھے. اسے ڈر تھا کہ کہیں ماموں راستہ نہ بھول جائیں، اس لیے اس کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اتنا لکھیں گے آپ کو 2 نمبر مل جائے گا. اس کے بعد سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 ہے استاد منگو کون تھا اور اسے دنیا کی خبریں کس طرح ملا کرتی تھی؟ جواب ہوگا استاد منگو ایک کوچوان تھا. اسے دنیا کی خبریں تانگے میں بیٹھنے والی سواریوں سے ملا کرتی تھیں. اتنا لکھیں گے. جواب کمپلیٹ. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 سر سید کو گاؤں میں جا کر رہنا کیوں پسند تھا؟ جواب ہوگا سر سید کو گاؤں میں رہنا اس لیے پسند تھا کیونکہ انہیں جنگل میں گھومنا، دودھ دہی تازہ گھی اور باجرہ مکئی کی روٹی اچھی لگتی تھی. ٹھیک ہے. اس لیے سر سید کو گاؤں میں جا کر رہنا پسند تھا. سوال نمبر 4 سپاہی سلمہ اور کشن کنور کی مشکیں کس کر شہر سے باہر کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ جواب ہوگا سپاہی سلمہ اور کشن کنور کو اس لیے مشکیں کس کر شہر سے باہر لے جانا چاہتے تھے کہ انہیں کوئی پہچان کر انگریز سپاہیوں کو نہ بتا دے، لوگ یہی سمجھیں کہ انگریزوں نے ہی انہیں گرفتار کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جواب اتنا ہی لکھنا ہے آپ کو اور آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا. یہاں پہ چاروں کے جواب بتلائے گئے، آپ کو کنہیں 2 ہی سوالوں کے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے. آگے سوال نمبر 16 درج ذیل میں سے صرف 2 سوالوں کے جواب لکھیے. یہاں بھی آپ کو 4 سوال ملیں گے جس میں سے کسی 2 کے ہی جواب آپ کو کرنے ہیں. 1 نمبر میں ہے شاد عظیم آبادی کی غزل میں مرغان قفس سے کیا مراد ہے؟ مرغان قفس. تو جواب ہو جائے گا مرغان قفس سے مراد ہے قید میں رہنے والے پرندے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 اصغر گونڈوی نے عالم روزگار کو اپنے لیے کس طرح آسان بنایا؟ جواب ہوگا اصغر گونڈوی نے عالم روزگار کو گمے جانا کے طور پر محسوس کر کے اپنے لیے آسان بنایا. ٹھیک ہے. 3 نمبر خدا اور حسن کی بات چیت زمین والوں کو کیسے معلوم ہوئی؟ سوال ہے خدا اور حسن کی بات چیت زمین والوں کو کیسے معلوم ہوئی؟ جواب دیکھیں. جواب ہوگا خدا اور حسن کی بات چیت چاند نے شبنم کو بتا دی. شبنم کو زمین پر آنا جانا ہے اس لیے یہ بات زمین والوں کو بھی معلوم ہو گئی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 میر بابر علی انیس اپنی ربائی میں خالی ظرف کی صدا سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ جواب ہوگا خالی برتن زیادہ آواز کرتا ہے، اسی طرح خالی دماغ انسان بھی زیادہ بولتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ بھی کمپلیٹ آپ کا سوال نمبر 16. آگے دیکھا جائے سوال نمبر 17. سوال نمبر 17 ہے درج ذیل میں سے صرف 2 سوالوں کے جواب لکھیے. ٹھیک ہے. یہاں بھی آپ کا 2 نمبر کا سوال ہے اور یہاں بھی آپ کے کل 4 سوالات ہیں. اس میں سے کنہیں 2 کا ہی جواب آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 ہے عظیم بیگ چغتائی کو فقیروں سے کیوں بغض تھا؟ یہاں پہ جو بھی سوالات ہیں وہ گلزار اردو سے سوالات ہیں. ٹھیک ہے. سوال ہے عظیم بیگ چغتائی کو فقیروں سے کیوں بغض تھا؟ جواب ہوگا عظیم بیگ کو فقیروں سے اس لیے بغض تھا کہ وہ ہٹے کٹے اور صحت مند ہونے کے باوجود بھیک کیوں مانگتے ہیں، کام کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 مصنف نے گلی ڈنڈے کو کھیلوں کا راجا کیوں کہا ہے؟ جواب ہوگا گلی ڈنڈے کو کھیلوں کا راجا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں میدان اور بیٹ بلے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کسی درخت سے ایک شاخ توڑ لی اور کھیل شروع، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، اسی لیے مصنف نے گلی ڈنڈے کو کھیلوں کا راجا کہا ہے۔ سوال نمبر 3، ICS بننے کے بعد وحید میں کیا تبدیلی آئی؟ جواب، ICS بننے اور ایک امیر زادی سے شادی کے بعد وہ احساس برتری کا شکار ہو گیا۔ اسے اپنے غریب ماں باپ جاہل اور گنوار لگنے لگے اور وہ ان سے ملنے سے کترانے لگا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4، مصنف نے نور خاں کو گدڑی کا لال کیوں کہا ہے؟ جواب ہوگا، مصنف نے نور خان کو ان کی بے باکی، فرض شناسی، حق پرستی اور مستعدی کی وجہ سے گدڑی کا لال کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوال نمبر 18، سوال نمبر 18 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک پر مختصر نوٹ لکھیے۔ 3 نمبر کا سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ 1 میں غزل ہے، 2 میں افسانہ ہے، 3 میں نظم ہے۔ یہ 3 میں سے کسی ایک عنوان پہ آپ کو مختصر میں نوٹ لکھنا ہے۔ آپ تینوں کا جواب دیکھ لیں، جو بھی آسان آپ کو امتحان میں لگیں گے آپ اسی کا جواب لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، 1 نمبر میں ہے غزل، غزل کے بارے میں یہاں لکھنا ہے۔ 3 نمبر کا سوال ہے تو 4-5 جملہ زیادہ سے زیادہ ہے نا۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، اسی لیے غزل میں عام طور سے عشقیہ مضمون ہی نظم ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مضامین بھی شامل ہوتے چلے گئے۔ اب دنیا کے ہر موضوع پر شعر کہے جا رہے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ، قافیہ یہاں پہ بڑی کاف سے ہونا چاہیے، نقطے والی کاف سے قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ جانیں غزل کے بارے میں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں پہ جو بھی لکھا ہوا ہے ہم اسی کو لکھیں۔ آپ اپنے سے غزل کے بارے میں 4-6 جملہ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد افسانہ، افسانہ کے بارے میں دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی سچائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک نقاد کا کہنا ہے کہ افسانہ ایک ایسی نثری تخلیق ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ دوسرے نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز وحدت تاثر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افسانوں کے کردار ہماری زندگی اور تجربوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ افسانہ کے فن میں پلاٹ، کردار، تکنیک اور زبان و اسلوب کی خاص اہمیت ہے۔ مختصر یہ کہ افسانہ ایک ایسی نثری صنف ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو کم سے کم الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 میں ہے نظم، نظم کے متعلق جو باتیں لکھی ہوئی ہے اسے آپ یہاں پہ دیکھیں سنیں۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام اصناف میں لکھی جانے والی شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے یا ایک ہی تجربہ کا بیان ہو۔ عام طور پر نظم کا کوئی عنوان ہوتا ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں: پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کا سیمپل کوشچن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سیمپل کوشچن کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو سولیوشن بھی اس کا بتا دیا، دکھا دیا۔ میرے خیال سے اب آپ کو یہ آئیڈیا پوری طرح ہو جانا چاہیے کہ فائنل امتحان میں آپ کو کس طرح کے سوالات دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس سوال کو بھی اچھے سے لکھ کر کے جواب کی پریکٹس کریں گے، جواب تیار کریں گے، اور اس کے علاوہ اسی پیٹرن پہ آپ اور بھی تیاری کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، لیکن اسے آپ کو کم سے کم ایک بار ضرور لکھ کر کے پریکٹس کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں امید کروں کہ آپ کا امتحان آنے والے 23 تاریخ کو بہتر سے بہتر ہو، اور پھر ہم لوگ 11ویں کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملیں گے. ٹھیک ہے، چلیں، اللہ حافظ.